बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएँ, फ़ज़ल फरमाएँ। सैलाब की जो सूरत हाल है, अगरचे इस वक्त सैलाब रुक गया है, लेकिन हमारे बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, वो अपने घरों से बेघर हैं, ज़मीनों पे बग़ैर छत के पड़े हुए हैं। बीमारियां भी उभर रही हैं, डेंगू भी, बाकी चीज़ें भी, मच्छर भी। जो महल्लात वाले थे, आज उनके पास अपना मस्कन और छोटा सा झोंपड़ा भी नहीं रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी के तलबगार भी हैं। हम गुनाहगार हैं, उसके बंदे हैं। उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उससे माफ़ी ही मांग रहे हैं। लेकिन मैंने जो गुज़श्ता एक प्रोग्राम में बात की थी, वो बात ज़रूर करूँगा कि ये अज़ाब है या हमारी कोताहियों का नतीजा है। अज़ाब भी उस वक़्त आता है, आजमाइश भी उस वक़्त आती है जब इंसान कोई कोताही करता है। हमने जो सड़कें बनाई उसमें हमने अपने कमीशन रखे, जो पुल बनाए उसमें अपना हिस्सा रखा। आज अंग्रेज़ का बनाया हुआ पुल तो मौजूद है, लेकिन जो हमने 10 साल पहले बनाया वो पानी बहा कर ले गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, 2010 में जो सैलाब आया था उसमें जो नुकसान हुआ था, आप देखें उन्हीं इलाकों में, उन्हीं जगहों के ऊपर दोबारा बिल्डिंगें बनी, दोबारा कॉलोनियाँ बनी, दोबारा गांव बने, दोबारा होटल बने, और फिर वही कुछ हुआ। काश हमने अक्ल की होती, हमने सोचा होता। अब भी वक्त है कि हम एक गौर व फिक्र करें, सोचें कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है, किस तरह आने वाले दिनों में जो मौसम की तब्दीली है उसके असरात से बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने खेतों को बचाना है, आबादियों को बचाना है। इस पर हम सब गौर व फिक्र करें, हुकूमत भी करे, लोग भी करें, और एक कमीशन बने। ये मेरी तजवीज़ है, राय है। एक कमीशन बने जो तहकीक करे 1 माह के अंदर, ये नहीं कि 10 साल लगाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब उसके सरबराह हों कि ये जो 2010 के बाद बिल्डिंगें बनी, इलाके बने, आबादियाँ बनी, कॉलोनियाँ बनी, इसकी इजाज़त किसने दी? और उससे पहले ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर सैलाब आया तो हमारा हशर क्या होगा? और आइंदा के लिए वो कमीशन अपनी सिफारिशात नहीं दे, अमल करवाए। सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, और इंशाअल्लाह अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया तो बाहर फिर नीचे तो सारे ही बात मान जाएंगे। नाज़रीन, ये मेरी गुजारिश है आप सबसे कि जो जिस काबिल है अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की इमदाद के लिए निकले। बैरूनी तौर पर हमारे दोस्त ममालिक हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो कुछ अब तक किया है, और पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर जो कुछ कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन है, और हम उसका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। हमारे पास उसकी कोई मिसाल जो है, कोई लफ्ज़ नहीं है उस शुक्रिया के लिए। इसी तरह कतर जो कुछ कर रहा है, कतर के सफ़ीर यहाँ जिस तरह, हलाल अहमर कतर है, हलाल अहमर अमारात है, इसी तरह तुर्की, इसी तरह जो है उर्दन ने, देखिए जो जिस काबिल है, जिस तरह कर सकता है, वो हमारी मदद के लिए आ रहा है, इस्लामी दुनिया से भी, बाहर से भी। बरतानिया का मैं जिक्र कर चुका हूँ, अमेरिका भी जो कर रहा है, वो भी, बाकी यूरोपीय ममालिक जो है। हमें अब एक हिकमत अमली बनानी है। मैं समझता हूँ इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब को या सदर साहब को, मुश्किल ये है कि ये वाहिद हादसा है जो हमारी सियासी लीडरशिप को जमा नहीं कर सका, जो कौम को एक नहीं कर सका। वज़ीर आज़म साहब ने वज़राए आला का इजलास बुलाया था, नहीं गए। मैं फिर आज कह रहा हूँ, इससे मेरे दोस्त नाराज़ होते हैं कई कि तू क्यों बार बार कहता है। मैं कहता हूँ मैंने तो कहता रहना है, मेरा काम ही ये है कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ये आगे बढ़े।
صدر صاحب اپنے ہاں سب کو بلا لیں، آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، وزیر اعظم سے مشاورت کریں اور عمران خان صاحب سے بھی کریں، کیونکہ صدر صاحب ان کی جماعت کے ہیں، صدر مملکت ہیں، ذمہ دار ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں مل کر اس سیلاب کی صورتحال سے باہر نکلنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا گزشتہ دنوں کہ میں سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کروں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر صوبے اور مرکز مل کر کوشش کریں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ پارٹیوں سے بالاتر ہو جائیں، پاکستانی بنے، انسان بنے، مسلمان بنے، بلکہ انسان اور پاکستانی، کیونکہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں اندرون سندھ، وہ بہت متاثر ہوئی ہے ہماری ہندو برادری، اور میں داد دوں گا انصار الاسلام کے رضاکاروں کو، جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جس طرح انہوں نے اپنے ہندو بھائیوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں، اسی طرح ملک کے مختلف حصوں میں اخوت والے ہیں، سیلانی والے ہیں، سب، اور پاک فوج کے تو بالکل سلوٹ ہے، سلام ہے پاک فوج کو۔ جس طرح میری فوج کے جوانوں نے بالخصوص اور بالعموم، بالخصوص بلوچستان میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آیا فوج کے علاوہ، چلے پنجاب میں کچھ ہمیں تھوڑا سا نظر آ گیا، سندھ میں نظر آیا، بلوچستان میں ہمیں نظر ہی نہیں آیا، صرف پاک فوج ہے ابھی تک۔ سپہ سالار خود دورے کر رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو بھی اس نیک عمل میں اپنا حصہ ڈالے گا اس کے لیے دعا نکلے گی، اللہ ان تمام لوگوں کا معاون و مددگار ہو جو اس میں مددگار بن رہے ہیں اور مددگار ہیں۔ ناظرین، بہت ساری باتیں کرنی تھی اور بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے۔ کسی قوم کا دفاع اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب قوم اور فوج ایک نہیں ہوتی۔ ہم کیوں مضبوط ہیں؟ ہم نے ابھی لندن کو کیوں جہاز کو گرا کے پکڑ لیا تھا؟ ہماری سرحدیں الحمدللہ بہت محفوظ ہیں۔ ہم 9/11 کے بعد جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جنگ تھی، اس میں اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہماری فوج اور قوم کی وجہ سے۔ ہماری مسجدیں لہو لہان تھیں، امام بارگاہیں لہو لہان تھی، چرچ لہو لہان تھے، ہوٹلوں پہ حملے ہو رہے تھے، بہت کچھ ہے۔ لیکن اللہ کریم کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ کریم نے اپنا احسان کیا۔ ہم نے مل کر 9/11 کے بعد جو ہمارے اوپر ایک عفریت مسلط ہو گیا تھا دہشت گردی اور انتہا پسندی کا، اس پر قابو پایا۔ اب گزارش اتنی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے دفاع کو مزید مضبوط کیسے بنانا ہے، اور وہ مزید مضبوط تب ہوگا کہ جب ہم یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں کہ فوج اور قوم میں دوری پیدا کی جائے، فوج کے اندر بغاوت پیدا کر دی جائے، عجیب و غریب تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات ہے، اگر کوئی عام آدمی بات کرے تو اس کی بات کو تو چلیں آپ، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی افسوسناک ہے۔ اس پر عدالت نے جو موقف اختیار کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب جو اسلام آباد کے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شہباز گل صاحب جو گفتگو کر چکے ہیں، کسی بھی صورت وہ مناسب گفتگو نہیں تھی، اگرچہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی اس گفتگو سے، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ایسی گفتگو کا حوصلہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسی گفتگو کا حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بہرحال عمران خان صاحب نے جو بات کی آئندہ آرمی چیف کے حوالے سے، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم، آرمی چیف، وزارت دفاع، وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، وزیر اعظم کا استحقاق ہے وہ نامزد کر دیتے ہیں، جو نام جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو۔
یہ وزیر اعظم کا حق ہے، جو نظام ہے، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو دستور کہتا ہے۔ اگر ہم نے یہ جلسوں میں، جلوسوں میں، عوام میں، میڈیا پہ بیٹھ کے طے کرنا ہے، اور یہ خالی عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسی گفتگو کرنا شروع ہو گئے۔ مادر پدر آزادی ہے اس وقت۔ یوٹیوبر دیکھیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ فوج کا نظام کیا ہے، فوج کا سسٹم کیا ہے، وہ بھی تبصرے کر رہا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرمی چیف کی نامزدگی کیسے ہوتی ہے، وہ بھی بڑا ماہر دفاع بنا ہوا ہے۔ خدا کا خوف کرے۔ فوج کا ایک اپنا نظم ہے، پاکستان میں آرمی چیف متعین کرنے کا ایک اپنا نظام ہے۔ آپ اپنے مشورے، اپنی معلومات اپنے پاس رکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس کے بعد میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جو ملک کے حساس معاملات ہیں ان کے اوپر وہی گفتگو کرے جس کو ان حساس معاملات کے حوالے سے کوئی شناسائی ہو، کوئی علم ہو۔ میں یہ آپ کو لطیفہ بھی ہے لیکن غم کی بات بھی ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ میجر بڑا ہوتا ہے یا کرنل بڑا ہوتا ہے، وہ بھی فوج پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لیفٹیننٹ جنرل کیا ہے اور میجر جنرل کیا ہے، وہ بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ماہر دفاع بن کے، ماہر امور دفاع۔ ایسا نہ کریں نا، کیا ملتا ہے آپ کو ایسا کریں؟ ہاں وہ یوٹیوب کی ریٹنگ یا سوشل میڈیا کی ریٹنگ، لیکن جھوٹ بولنا، افواہ سازی کرنا، یہ کسی بھی صورت مناسب عمل نہیں ہے۔ جب آرمی چیف کا فیصلہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات کہوں، جس نے دکھی کیا ہے، فوج کو بھی دکھی کیا ہے، آئی ایس پی آر کو بیان دینا پڑا ہے۔ خان صاحب، میری فوج کا جوان، وہ لیفٹیننٹ ہے، وہ کپتان ہے، وہ سپاہی ہے، وہ صوبے دار ہے، وہ نائب صوبے دار ہے، وہ میجر ہے، وہ کرنل ہے، وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے، وہ میجر جنرل ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، میرے اور آپ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ وہ اپنا خون دیتے ہیں اس وطن کے لیے اور دے رہے ہیں مسلسل۔ وہ کوئی ہم سے زیادہ، جو عام سول ملازم ہے اس سے زیادہ مراعات نہیں لیتے، کم ہی لیتے ہیں، تنخواہ بھی مناسب لیتے ہیں، لیکن وہ بارڈر پہ کھڑے رات کو 3 بجے بھی شہادت کا طالب ہوتا ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، میں آج ایک تجویز دینا چاہتا ہوں خان صاحب کو۔ میں نے یہ تجویز جب میں ان کے ساتھ بطور معاون تھا اس وقت بھی دی تھی کہ خان صاحب آپ ضرور تبصرے کریں، ضرور بات کریں، لیکن معلومات کی بنیاد پر۔ یہ نہیں آپ قرآنی حوالہ دے دیتے ہیں جو قرآن میں ہوتا نہیں، آپ تاریخ اسلام سے حوالہ دیتے ہیں جو بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کا جذبہ ٹھیک ہوگا، لیکن خدا کا واسطہ ہے کسی سے اگر پوچھ لیا جائے یا معلومات حاصل کر لی جائیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کی جماعت میں فوج سے منسلک ریٹائرڈ کافی لوگ ہیں، کس دن انہیں بلائیں اور انہیں کہیں کہ وہ آپ کو فوج کا نظام اور سٹرکچر سمجھا دیں۔ ناظرین، 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک بہت اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں قانون سازی ہوئی۔ پاکستان کی پارلیمان نے تمام فریقوں کو سنا، قادیانی، لاہوری،
جو گروہ تھے ان کو بھی سنا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ چونکہ یہ دونوں گروہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور اسے نہیں مانتے ہیں، اور اسلام کی اساس عقیدہ ختم نبوت ہے، اسی طرح یہ گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو مسلمہ اسلامی اصول ہیں اس کے مخالف ہیں، لہذا ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان میں یہ بات طے کر دی گئی کہ آئین پاکستان ان کے حقوق کا بھی تعین کرتا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کا بھی تعین کرتا ہے۔ بطور پاکستانی جو ان کے حق ہے وہ انہیں ملے گا، اور جو مسلمانوں کا حق ہے وہ انہیں ملے گا۔ کسی گروہ، جماعت یا جتھے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے حق کو سلب کر لے، اور ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے حق کو سلب کر لے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی شعائر کو استعمال نہیں کر سکتے، لہذا ان کو بھی قانون پہ عمل کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی قانون پہ عمل کرنا۔ پاکستان کا آئین اور قانون اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بطور بڑے بھائی، چونکہ مسلمان بڑے بھائی ہیں، تو جو غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے وہاں مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں مسیحی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، باقی اقلیتیں ہیں، ہمارا آئین سب کے حقوق کا محافظ ہے، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے حقوق کا خیال کریں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا تھا، اور قادیانی صرف پاکستان میں نہیں، سعودی عرب میں، مصر میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، افریقہ میں، ہر جگہ غیر مسلم ہیں، لیکن پاکستان کی اسمبلی نے جو فیصلہ کیا وہ پاکستان کے ماتھے کے اوپر روشن ہے اور عالم اسلام میں پاکستان کو ممتاز کرتا ہے۔ ناظرین، یہی بات بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں، ان کے حوالے سے بہت پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اور 90% جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمیں سب کو اپنے آئین کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس حوالے سے پورے ملک میں 7 ستمبر کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت پہ کانفرنسیں ہوئیں، سیمینار ہوئے، اجتماعات ہوئے۔ چناب نگر میں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے تحت انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اور ایک بات جو آخری میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی فرد، گروہ یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اقلیت کے حقوق کو غصب کرے۔ جو آئین نے ان کو حق دیا ہے اس پر، اس کے مطابق انہیں بھی زندگی گزارنی ہے اور اس کے مطابق مسلمانوں کو بھی زندگی گزارنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔